अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाए अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 27वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 17वां सबक। इससे पहले हमने वोवेल वगैरह के ताल्लुक़ से जो है तलफ़ुज़ के ताल्लुक़ से असबाक पढ़े हैं। इसी तरह जो है पिछले सबक में हमने जो कॉन्सोनेंट लेटर थे जिनके एक से ज़ायद तलफ़ुज़ थे जैसे कि सी एस टी वगैरह, उन सब के तलफ़ुज़ को सीखा और उन्हें तर्जमा के साथ तलफ़ुज़ के साथ ज़बानी याद करने की कोशिश की। आज के सबक में हम जो बकिया लेटर्स हैं जिनके एक से ज़ायद तलफ़ुज़ होते हैं जैसे कि जी वगैरह और दीगर अहम चीज़ें हैं उनको सीखने वाले हैं। तो आज का ये सबक भी काफ़ी अहम है, इसमें कई सारी हम नई चीज़ें और अहम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर जो है याद करने की तर्जमे के साथ कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 17, सबक नंबर 17, प्रोनंसिएशन ऑफ जी एंड अदर कॉन्सोनेंट्स लेटर्स, जी और दिगर हरूफ सही का तलफ़ुज़। तो इससे कबल हमने आपको वोवेल और सी एस टी वगैरह का तलफ़ुज़ बताया था जैसे कि हमने शुरू में बताया है। तो इस सबक में हम जी और कुछ दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी हरूफ सही के तलफ़ुज़ वगैरह का तज़किरा करेंगे। आप तलफ़ुज़ के ताल्लुक़ से इस आखिरी सबक को भी आखिर तक पढ़ें और समझने के साथ याद करने की भी कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जी के बारे में। जी का तलफ़ुज़, जी के आमतौर पर दो तलफ़ुज़ होते हैं, ज और ग। तो पहला इसका कायदा ये है कि अगर जी के बाद ई आई वाई में से कोई भी एक लेटर हो, ई आई वाई में से कोई भी एक लेटर हो तो उमूमन जी का तलफ़ुज़ ज होता है। उमूमन मतलब हर जगह नहीं, लेकिन आम तौर पे जी का तलफ़ुज़ जो है ज होता है। ये सी की तरह जो सी का जो कायदा था उसी तरह का ये कायदा है। जैसे मिसाल लेते हैं, एज एज, उमर, केज केज, पिंजड़ा, सेज सेज, हकीम आकिल, एंजल एंजल, फरिश्ता, एजेंट एजेंट, नुमाइंदा। इसी तरह इंजन इंजन इंजन, इसी तरह इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, जिंजर जिंजर, अदरक, रिलीजन रिलीजन, मजहब, अपोलॉजी अपोलॉजी, माफ़ी, एनर्जी एनर्जी, ताकत, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, फ़न हर्ब, बायोलॉजी बायोलॉजी, इल्म हयात, जीम जीम यानी कि जीम। तो ये जितने भी अल्फाज बताए गए हैं इन सब में देख सकते हैं जी के बाद या तो ई है या फिर जो है आई है या फिर जो है वाई है। इन तमाम जगह में इन सब का जी का तलफ़ुज़, जी की आवाज़ ज हो रही है। अलबत्ता इस कायदे के कुछ जो है मुस्तस्नियात भी हैं, यानी कि कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो खिलाफ कायदा है, यानी कि ये कायदा पाए जाने के बावजूद जी के बाद ई आई वाई होने के बावजूद जी का तलफ़ुज़ ज नहीं होता है बल्कि ग हो जाता है। ऐसे ही अल्फाज को खिलाफ कायदा कहते हैं। जैसे जी ई टी, गेट, पाना। इसी तरह रगेड रगेड, नाहमवार, गिव गिव, देना, गिफ्ट, तोहफ़ा, फिंगर फिंगर, उंगली, हंगर हंगर, भूख, एंगर एंगर, गुस्सा, फगेट फगेट, भूलना। तो ये जितने भी अल्फाज बताए गए हैं इन सब में देख सकते हैं जी के बाद ई भी है, आई भी है कई जगह, तो उन सब के बावजूद जो है जी की आवाज़ ज नहीं हो रही है बल्कि ग हो रही है। तो ये खिलाफ कायदा अल्फाज हैं। तो एक कायदा तो वो हुआ कि जी के बाद ई आई वाई में से कोई एक आया तो जी के आवाज़ ज होगी। दूसरा कायदा है कि पिछले कायदा के अलावा अक्सर जगहों में जी का तलफ़ुज़ ग होता है, यानी पिछला कायदा छोड़ करके अगर पिछला कायदा पाया जाए तो वहाँ तो आमतौर पे जी की आवाज़ ज होगी, लेकिन उसको छोड़ करके जितने भी अल्फाज होते हैं बाकी सब जगह जो है जी आने से जी का तलफ़ुज़ ग होगा, ग। जैसे मिसाल बिग बिग, बड़ा, गो जाना, बैग बैग, थैला, गोल्ड गोल्ड, सोना, हैंग हैंग, लटकाना, गैंग गैंग, जमाअत, गार्लिक गार्लिक, लहसुन, गेम गेम, खेल, ग्रेट ग्रेट, अजीम या बड़ा, ग्रांड ग्रांड, बड़ा, कबीर वगैरह वगैरह।
تو ان تمام الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہے اور جی میں ہر جگہ آواز جی کی گ ہو رہی ہے۔ تو یہ 2 تلفظ ہیں، اس کے حساب سے 2 قاعدے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بہت خاص تلفظ۔ تو انگلش میں جے، جی، زیڈ، ایس اور ایکس یہ 5 لیٹر ہے، ان سے مل کر کے 3 طرح کے تلفظ بنتے ہیں۔ جے، جی، زیڈ، ایس، ایکس ان 5 سے مل کر کے 3 طرح کے تلفظ بنتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا ہے جا کا تلفظ، جیم کی جو آواز ہوتی ہے ویسی آواز ہوتی ہے، جیسے کہ میجک، میجک، اس میں دیکھیے جی ہے لیکن آواز جیم والی ہوگی۔ جادو، گیجٹ، گیجٹ چھوٹی مشین، پیجن، پیجن کبوتر، جاپان، 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 جج، جج، منصف یا جج کا معنی جج ہی لے لیں۔ اسی طرح جیلس، جیلس حسد۔ اسی طرح جولری، جولری جواہرات۔ کریج، کریج حوصلہ، ہمت وغیرہ وغیرہ۔ اگلا ہے دوسرا ہے ز، ضاد اور ظا کا تلفظ۔ ان تینوں میں سے جو ہے یا تینوں کا تلفظ جو ہے ہوتا ہے، ان کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے کہ کچھ مثال میوزک، میوزک، یہاں دیکھیے ز کی آواز ہو رہی ہے، اس سے پہلے میجک تھا وہاں ج کی آواز تھی جیم کی، لیکن یہاں یہ ہے میوزک، ز کی آواز ہے۔ موسیقی، رائز، رائز اٹھانا، ریزن، ریزن وجہ سبب، واز، واز تھا تھی۔ اسی طرح میگزین، میگزین رسالہ، میز، میز الجھن، زو، زو چڑیا گھر، بز، بز بھنبھنانا، لزارڈ، لزرڈ چھپکلی، وزرڈ، وزرڈ جادوگر، اگزامپل، اگزامپل مثال، زیروکس، زیروکس، زیروکس۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے الگ الگ الفاظ میں الگ الگ لیٹر آئے ہیں، لیکن ہر جگہ جو ہے ز یا اس طرح سے ملتے جلتے آواز آ رہے ہیں، تلفظ ہو رہے ہیں۔ آگے تیسرا تلفظ ہے ان سے مل کر کے بننے والے ژ کا تلفظ۔ یہ ز کی آواز ہوتی ہے، ز اور ش، شین، ان دونوں کے بیچ کی آواز ہوتی ہے یہ 3 نقطے والی ژ، ژ، ز اور شین کو ملا دیتے ہیں تو ژ، ژ، ہلکے سے شین کی بھی آواز ہوتی ہے اس میں۔ جیسے ویژن، ویژن، اب یہ ویژن صرف ز سے نہیں ہے بلکہ 3 نقطے والے ز سے، یعنی کہ ژ، ژ، ویژن بصارت۔ پروویژن، پروویژن شرط یا اشیاء خورد و نوش۔ اسی طرح پلیژر، پلیژر خوشی، لیژر، لیژر فرصت۔ اسی طرح ایلوژن، ایلوژن دھوکہ، چھل کپٹ۔ ٹریجر، ٹریجری، ٹریجری خزانہ۔ اسی طرح ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن ٹی وی۔ ریویژن، ریویژن نظر ثانی، اعادہ۔ اسی طرح میجر، میجر پیمائش یا پھر قدم۔ اسی طرح اکیژن، اکیژن موقع، تقریب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے 3 طرح کے تلفظ مختلف لیٹر سے مل کر کے ہوتے ہیں، جے، جی، زیڈ، ایس، ایکس وغیرہ سے مل کر کے۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو کی کچھ آوازیں 2 حروف سے مل کر کے بنتی ہیں۔ تو اب تک جو انگلش کے تعلق سے جو تلفظ تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اردو کی کچھ آوازیں ہیں جو آواز ہم نکالتے ہیں، یعنی وہ 2 حروف سے مل کر کے جو ہے وہ آوازیں بنتی ہیں۔ جیسے ایک ہے بھا، اگر بھا کی آواز نکالنی ہو تو انگلش کے 2 لیٹر لگیں گے، بی ایچ بھا، جیسے کہ بھساول۔ اسی طرح چا کی آواز نکالنی ہو تو سی ایچ 2 لیٹر لگیں گے، جیسے چرچ، چرچ۔ اسی طرح چھا کی آواز نکالنی ہو تو جو ہے اس میں بھی 2 لیٹر لگیں گے، پہلے سے سی ایچ کے لیے چا ہے اور ایک ایچ بڑھانا پڑے گا، چھا، جیسے کہ چھوٹو۔ اسی طرح جھا کے لیے جے ایچ، جیسے کہ جھارکھنڈ۔ اسی طرح تھا اور ٹھا کے لیے ٹی ایچ، جیسے کہ تھم اور ٹھنڈا، ٹھنڈا بولنا ہو تو۔ اسی طرح پھا اور فا کے لیے پی ایچ، جیسے کہ پھول، پھول اور فون، یہ پھول ہے اور یہ فون ہے۔ اسی طرح شا کے لیے ایس ایچ، جیسے کہ شپ، شپ۔ گھا اور غا کے لیے جی ایچ، گھا اور غا یعنی کہ غین کی آواز ہو تو جی ایچ، جیسے کہ گھر اور غالب۔ اسی طرح خا اور کھا کے لیے کے ایچ، جیسے خان اور کھانا۔
اسی طرح دھا اور ڈھا کے لیے ڈی اے، جیسے کہ دھول یا پھر ڈھول۔ تو ایک جو ہے تلفظ کے لیے، ایک آواز کے لیے جو ہے 2 لیٹر یا پھر جو ہے اس سے زائد لیٹر لانے پڑتے ہیں انگلش کے۔ آگے ہے اردو سے لکھتے وقت اس طرح تلفظ ہوگا، یعنی جب ہم اردو سے لکھیں گے تو اردو کے کچھ لیٹر کے لیے ہم جو ہے کون سے لیٹر لائیں گے انگلش کا، وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے رومن اردو سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پر اسی کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ تو ڈا، ڈا اور جو ہے ڈا اور دا، ان دونوں کی آواز کے لیے ڈی آئے گا، جیسے کہ ڈیلہی یا پھر دلشاد۔ ٹا، تا، تا کی آواز کے لیے ٹی آئے گا، جیسے کہ ٹون۔ اسی طرح تنویر یا پھر طلحہ۔ اسی طرح ہا، ہا کی آواز کے لیے ایچ آئے گا، جیسے کہ حسن یا پھر ہزاری باغ۔ اسی طرح قاف کی آواز کے لیے کیو آئے گا، جیسے کہ قرآن یا پھر قمر۔ اسی طرح را اور ڑا کی آواز کے لیے آر آئے گا، زیادہ تر ڈی بھی لگتا ہے کہیں کہیں، جیسے کہ راشد یا پھر روڑکی۔ اسی طرح سین، صاد اور ثا، ان تینوں کی آواز کے لیے ایس آئے گا، جیسے کہ سلمان، صدیق یا پھر ثاقب۔ اسی طرح زا، ضاد، ذال، ضا اور ژا، ان سب کے لیے زیڈ آئے گا، جیسے کہ زبیر، ضیاء اللہ، ذاکر۔ اس طرح ظفیر یا پھر ازدہا، اجگر وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے ایک چیز جو ہے یاد رکھنی ہے یہاں پر کہ انگریزی میں کیو کے بعد ہمیشہ یو آتا ہے۔ یہ انگلش کا رول ہے کہ انگلش کا کوئی بھی ایسا لیٹر ہو جس میں کیو آئے، وہاں پر آگے یو ضرور ہوگا کیو کے بعد، جیسے کہ کوئک، جلدی کرنا، کوئین، رانی یا ملکہ، کوئری، کوئری یعنی استفسار، کویسچن، کویسچن سوال، کوارٹر چوتھائی وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں اس میں کیو آیا ہے اور کیو کے بعد یو آیا ہے۔ تو یہ انگلش کا رول ہے۔ لیکن اگر ہم اردو یا عربی یا ہندی یا کسی دوسری زبان کے الفاظ کو انگلش میں لکھیں گے، خاص طور پر انسان یا جگہ کے نام کو، تو وہاں کیو کے بعد یو لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ یہ انگلش کا قاعدہ ہے، دوسری زبانوں کے لیے اس قاعدے کو اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ نام خراب بھی ہو جاتے ہیں اور غلط بھی پڑے جاتے ہیں، اس لیے نہ لگائے یو تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ قطر، بہت مشہور نام ہے، دیکھیے اس میں کیو کے بعد یو نہیں ہے، قطر۔ قزوین، ایرانی شہر ہے، اس میں بھی کیو کے بعد یو نہیں ہے۔ عراق، عراق یہ دیکھیے مشہور ہے، یہ بھی، اس میں بھی کیو کے بعد یو نہیں لگایا گیا ہے۔ اسی طرح کنگ ینگ، کنگ ینگ چینی ایئرپورٹ ہے، یہ شہر ہے، وہاں بھی کیو کے بعد دیکھیے یو نہیں لگایا گیا ہے، تو نہ ہی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قلم، اسی طرح جو ہے قیصر، قمر، عتیق، قاسمی، تو اور بھی جو کیو سے شروع ہونے والے نام ہوتے ہیں وہاں کیو کے بعد، خاص طور پہ اردو، عربی یا ہندی وغیرہ کے جو نام ہوتے ہیں انسانوں کے جگہ کے، وہاں یو لگانا ضروری نہیں ہے۔ آگے ہے اس سے شروع ہونے والے ورڈز کا تلفظ جس کے فوراً بعد کوئی کانسوننٹ لیٹر ہوتا ہے، یہ عام طور پہ ہم انڈیا والے یعنی ادھر ایشیا والے اس کر دیتے ہیں، اس کی آواز۔ تو اس اصل میں اس کا تلفظ جو ہے اس ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہلکے سے س کی آواز نکلتی ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں، س کی ہلکی سے آواز نکال کر کے اس کو ادا کریں گے، لیکن چونکہ وہ مشکل ہوتا ہے اس لیے عام طور پہ لوگ اس کر کے آواز نکالتے ہیں۔ تو اس نہیں ہے، کوشش کریں کہ ہلکے سے س کی آواز نکالیں تاکہ جو ہے اتنا پتہ نہ چلے اور اس نہ ہو۔ جیسے کہ سلو، سلو، اب یہ تو چلو پڑھنے میں آ جا رہا آسانی سے، دھیرے۔ اسی طرح سنو، سنو، تو اسنو نہیں ہوگا، سنو، سنو، برف۔ اسی طرح اس کو ہم عام طور پر اسکول بولتے ہیں یا کچھ لوگ سکول بولتے ہیں، دونوں صحیح نہیں ہیں، نہ سکول صحیح ہے نہ اسکول، بلکہ ہلکے سے س کی آواز ہوگی، سکول، 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 س کی آواز نکالنی ہے لیکن اس نہیں کہنا ہے، سکول۔ اسی طرح سٹارٹ، سٹارٹ، شروع کرنا، سٹائل، سٹائل، انداز، سٹاپ، سٹاپ، رکنا، روکنا، اسمائل، اسمائل، مسکراہٹ۔ تو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، عادت ہو جائے گی اگر بار بار مشق کریں گے تو، لیکن اگر اس ہو بھی جائے تو کوئی زیادہ مسئلہ کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ہوتا ہی ہے دشوار، مشکل ادا کرنا، اس لیے زبان پہ آتا نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے تو ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، یہ تمام تھے جتنے بھی تلفظ اس طرح کے، وہ سبھی کے سبھی یہاں بتا دیے گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں مشق و تمرین، پریکٹس اینڈ ایکسرسائز۔ جیسا کہ ہمیشہ
طریقہ رہا ہے کہ لاسٹ میں مشق و تمرین کے لیے کچھ سوالات دیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی سوال ہے. پہلا سوال ہے نیچے دیے گئے الفاظ کے معانی یا تلفظ اردو میں لکھ کر کے لائیں. یہ الفاظ اسی طرح جو ہے دیے گئے ہیں جیسے کہ ہمیشہ دیے جاتے ہیں. تو ان کے تلفظ معنی آپ کو اپنی کاپی میں لکھ کر کے رکھنا ہے اور پھر اگلے جو سبق میں جوابات آئیں گے مناسب ان سے ملا لینا ہے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی طرف سے تلاش کر کے 5 ایسے ورڈز لکھیں جو اوپر بتائے گئے قاعدوں کے مطابق ہو. یعنی اوپر جو قاعدے بتائے گئے ہیں ان میں فٹ آتے ہوں. تو اوپر جتنے بھی قاعدے بیان کیے گئے ہر ایک کے آپ کوشش کریں کہ اپنی طرف سے بھی کچھ مثالیں لکھیں. جیسے کہ یہاں پر جو ہے یہ ایس والی مثال بتائی گئی ہے، ایس جس کے فوراً بعد جو ہے کوئی کانسوننٹ لیٹر ہو. اوپر کیو والی مثال تھی. تو اسی طرح جو ہر ایک قاعدے کی اپنی طرف سے کوئی ایک دو مثال جو ہے آپ کھوج کر کے یا جو ہے رکھیں اور لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی آپ کو قاعدہ سمجھ میں بھی آیا ہے اور آپ مزید بنا سکیں. اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے سوالات کے مناسب جوابات دکھائے جا رہے ہوں گے. اگر آپ نے اپنی کاپی میں لکھ رکھا ہے تو ان کو ملا لیں یہاں سے اور جو غلطیاں ہیں ان کو درست کر لیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.